अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना वायरस के हवाले से आपको हमेशा अपडेट देते हैं। मुतासरा केसेस की तादाद 10,811 हो चुकी है और हलाकतें 228 हो चुकी हैं। कल से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि हलाकतों में इजाफा हो रहा है और कल जो गुजरा है उसमें डॉक्टर्स की जानिब से कराची में जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ख़बरदार किया गया, इल्तिजा अपील की गई हुकूमत को, उसी किस्म की अपील आज हमने देखा कि लाहौर के प्रेस क्लब में डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मरतबा फिर उन्होंने ये दोहराया इस बात को कि हम इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि लॉकडाउन को मौसर बनाया जाए। मसाजिद, इमाम बारगाहों की जो खोलने के हवाले से फ़ैसला लिया गया है SOPs के साथ, उसको दोबारा रिविज़िट किया जाए क्योंकि अगले 2 से 4 हफ़्ते कोरोना के हवाले से इंतहाई अहम हैं। ये भी कहा गया जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ कराची में डॉक्टर्स ने कहा, आज लाहौर में भी डॉक्टर्स ने इसको दोबारा से दोहराया कि हम खुदा ना खास्ता कहीं यूरोप वाला हाल ना हो कि हमारे पास संभालने के लिए ना उतनी इक्विपमेंट्स हों, ना उतने पैरामेडिक्स हों, ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों। लिहाजा अभी हम ये फ़ैसला कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक टेलीथॉन भी हुई, उसमें उनसे जब पूछा गया मसाजिद के हवाले से सवाल तो उन्होंने कहा कि हम बंद भी कर देते मसाजिद, लेकिन उन्हें अपनी कौम का पता है कि वो फिर भी मसाजिद में जाती, लिहाजा उन्होंने SOPs जो हैं वो मशावरत से जारी करवा दिए हैं और फिर भी उन्होंने ये लोगों को कहा कि आप रमज़ान में इबादत घर पे रहकर करें। ताजिर बरादरी का मैं हवाला देती चलूँ, सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से कल ये कहा गया कि हम पहली रमज़ान से तमाम तर दुकानें खोल देंगे क्योंकि हम फाका कशी पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ चंद दुकानें खुली भी थी, चंद मार्केट्स खुली थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। आज उनको जब अदालत में पेश किया गया, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा हम्माद पूनावाला समेत 6 ताजिरों को अदालत ने 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब ये वो तमाम बातें हैं, एक तरफ बिल्कुल सही बात है कि एक रोज़गार है, ज़रिया माश है, और दूसरी तरफ जो तिब है यानी जो कोरोना वायरस है वो एक सेहत का मसला है, उसके हवाले से जो सारी प्रोजेक्शंस डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्या उनकी बात सुनी जाएगी, क्या वाकई रिविज़िट किया जाएगा या उनकी बातों पर गौर नहीं किया जा रहा और नहीं किया जा सकता, ये बात कर लेते हैं। आज अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप इस नशरियात में हमारे साथ हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA सिंध के, आपका बेहद शुक्रिया। उनके साथ PMA पाकिस्तान के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अतीक मीर साहब, चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि 3 पहलू हैं डॉक्टर्स के हवाले से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं कल और आज वो आपके सामने हैं। कोरोना वायरस की सिचुएशन को भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जो मशावरत की गई हुकूमत की जानिब से, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे उलमा हजरात की क्या तजावीज़ थी? क्या उनको ये तजावीज़ उनको ये कहा गया कि रमज़ानुल मुबारक में अगर इस लॉकडाउन के ऊपर जिस तरह से पहले SOP है कि जो मस्जिद की कमिटीज़ हैं या जो उसके मुंतज़मीन हैं सिर्फ वही रहें, या ये बात रखी गई कि SOPs ही बता दीजिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मसाजिद और इमाम बारगाहों को खोला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मसाजिद और ये इनके लिए कुछ हुकूमत ने जो 20 नुकाती प्रोग्राम बनाया है जी, उस 20 नुकाती प्रोग्राम पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। मसलन 50 साल से बड़ी उम्र के लोग ना आए और घर से वुज़ू करके आए और नमाज मुख्तसर पढ़ें, और मेरी ज़ाती राय ये है कि लोग तरावी जो है बजाय मस्जिद में पढ़ने के वो अपने घरों में पढ़ें। सिर्फ फर्ज नमाजों के लिए आ जाएं, वो भी फासलों के साथ, नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले ना आए। इन तमाम की पाबंदी के लिए हमने मस्जिद इंतज़ामिया को खुतूत लिखे हैं, बातचीत की है फ़ोन पर कि आप इस पर अमल कराएं। अगर इंतज़ामिया ने अमल ना कराया, फासले नहीं छोड़े और इन चीज़ों पर अमल नहीं किया तो फिर रियासत को इख्तियार है कि उन मसाजिद को बंद कर दे। सही। तो इस सिलसिले के अंदर मसाजिद ने काम तो शुरू कर दिया है और अब मैं जाकर चेक भी किया मुख्तलिफ मसाजिदों में, फासले के साथ उन्होंने टेप लगाई है कि एक इधर खड़ा होगा, एक इधर खड़ा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये पाबंदी होगी तो कुछ ना कुछ इबादत होगी, क्योंकि मसाजिद वाले और या उलमा ये भी कहते हैं कि बाजार खुले हुए हैं,
اس میں رش لگا ہوا ہے صحیح اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل میری ذاتی رائے تو یہ کہ حکومت جو ہے 15 دن کے لیے مکمل کرفیو لگا دی ہے. لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹریفک ویسے ہی چل رہا ہے, بعض کاروبار کھلے ہیں, بعض بند ہیں, بعض دکانوں میں رش لگا ہوا ہے. صحیح صحیح سعودی عرب کے اندر, دبئی کے اندر, یہ دوسرے علاقوں میں انہوں نے مکمل طور پر کرفیو لگایا, تو اس میں کامیابی زیادہ ہوئی, کرونا وائرس جو ہے وہ کم ہوا. لیکن یہ جو موجودہ لاک ڈاؤن ہے یہ لاک ڈاؤن نہیں, اس کا مذاق ہے. تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, آپ نے کہا کہ آپ کی ذاتی رائے یہ ہے کہ 15 روز کا مکمل کرفیو لگایا جائے جس طرح دیگر ممالک میں ہوا. کیا علماء حضرات نے یہ تجویز پیش کی تھی جس وقت صدر پاکستان سے مشاورت ہو رہی تھی؟ دیکھیں یہ اس وقت اس لیے نہیں پیش کی کہ اس وقت موقع, اس وقت جو ہے نا جذبہ تھا بہت زیادہ, عوام کا علماء پر بھی پریشر تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن موجودہ حالات دیکھ کر جیسے کرونا کے بڑھتا جا رہا ہے وبا, تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اس سے, اور اگر میں کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن کے اندر تو پھر بازار تو کھلے ہوئے ہیں, صحیح ہر چیز کھلی ہوئی ہے, صحیح تو پھر صرف مسجد کے لیے کرنا, عبادت کے لیے روکنا اور معاش کے لیے اجازت دینا, یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا صحیح صحیح. اب ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑی اچھی بات کہی مفتی نعیم صاحب نے کہ وہ خود اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے, یعنی کل آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہوئی, آج ڈاکٹرز نے لاہور میں بھی پریس کانفرنس کی, تو وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ایک تاثر تھا کہ علماء جو ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں, انہوں نے مساجد کھلوانے کے لیے پریشر ڈال دیا, وہ یہ نہیں سمجھیں گے, تو وہ سمجھتے ہیں. تو اصل مسئلہ پھر کہاں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اسلام کی جو ایک اویئرنیس ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب بھی, اور میں منیب الرحمان صاحب کو بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ گھر پہ میں اپنی تمام رمضان کی جو عبادت ہے میں مسجد میں جا کے نہیں, میں گھر پہ ہی نماز پڑھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, ہمارا جتنا بھی کل بھی جو ہم نے بات کی وہ صرف مسجد کی نہیں ہے, ہم تو ایز اے ہول کہہ رہے ہیں. آپ نے تو سپر مارکیٹس کی بھی بات کی, ساری باتیں ہم نے کی تھی کہ سپر مارکیٹ سے لے کے لڑکے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. آج جو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کرونا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور چونکہ یہ ایک بہت بڑا ہمیں گھبراہٹ ہے, ہمیں پریشانی ہے کہ خدا نہ خواستہ, جیسے آپ بھی بتا رہی ہیں, سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, ٹیلی ویژن ہر کوئی دیکھتا ہے کہ دیکھیں پرسوں جو تھا وہ 17 لوگ انتقال کر گئے تھے, آج کی فیگر تھی کہ 15 لوگ انتقال کر گئے تھے. کوئی اس طرح سے چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی, کبھی 1-2 کم ہوگا, لیکن ایک وقت اچانک یہی سسٹم جو تھا اٹلی کا بھی تھا, امریکہ کا بھی ایسی تھا, ایک دم سے کوئی 2000-3000 جو آج کل جا رہا ہے ایک دم سے نہیں تھا. تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ یہ تمام چیزیں, اگر جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم مسجد کو ہم کیوں بند کریں, ہم دکانوں کو پہلے بند کرائے جائیں, تو اگر ہم اسی میں لگے رہیں, ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم اگر مسجد کی طرف ہم دیکھیں, اور چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور ہم جتنے بھی علماء کو ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ اگر آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے سب سے ریکویسٹ کریں کہ یہ چیز ہو چکی ہے, لیکن ہم پھر بھی لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ گھر پہ ہی فرض پڑھیں, گھر پہ ہی ساری چیزیں کریں. اب میری ایک بات سنیں نا, درخواست سے تو کچھ نہیں ہوتا. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جس وقت آپ نے دیکھا, کیونکہ عتیق میر صاحب کہتے ہیں کہ بہت سی دکانیں کھلی ہیں, صرف چند مارکیٹس ہیں نا جو بند ہے, جیسے کپڑے کی, جوتے کی, الیکٹرانکس کی, اس ٹائپ کی مارکیٹس بند ہے, لیکن کھانے پینے کی تو کھلی ہوئی ہیں. جو ہی نرمی کی گئی ہے 14 اپریل کے بعد سے, تو لگتا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن میں انتہائی نرمی ہے, وہ مؤثر طریقے سے فالو نہیں ہو رہا. مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تو جیسے جیسے آپ لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ تو نکلتے ہیں. دیکھیں 2 باتیں ہیں یہاں لوگوں کے نکلنے کے سوال پر, کہ لوگ کیوں نکلتے ہیں. دوسرا ہے کہ لوگوں کو نکلنے سے روکنے والے جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کے نکلنے کی شدت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب لوگ اپنی جائز ضروریات کے دباؤ میں ہوتے ہیں. اس وقت 2 رائے نہیں ہیں کہ لوگوں کو محدود رکھنا, ان کی بنیادی ضرورتوں کا پورا کرنا اس سے مشروط ہے, جو کہ ہر ملک میں جہاں جہاں بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہاں حکومتیں ان کو محدود رکھنے کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں. ہمارے ہاں
हुकूमत सिंध की बेशक अच्छे एफर्ट्स हैं कि ये लोग महदूद रहें या जो भी उनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना इदारे करवा पा रहे हैं, ना आवाम उस पर रुक पा रही है। इसका जो इलाज है, जो मैं समझता हूँ कि देखिए एक तीसरा पी फैक्टर है ज़रूरियात के अलावा। सही। देखिए माली एतबार से हमारे यहाँ छोटे लोग हैं, एसएमईज़ ज़्यादा है। सही। एसएमईज़ को यकीनन ज़्यादा अरसे तक, मैं समझता हूँ 1 माह जैसे गुजर गया, 1 माह से ज़ायद, तो एसएमईज़ की क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई, उसका जमा जोड़ ख़त्म हो गया। अब जूझू मामला आगे चला जाएगा तो उनका ये दबाव भी बढ़ेगा, हमें कुछ वक्त के लिए कारोबार करने दिया जाए। तो ये भी देखना है, यकीनन कारोबार खुलने से शायद हम लोगों को उस तरीके से अपनी महदूद ना रख पाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग के मामला नहीं कर पाएंगे, ये मैं एतराफ़ करता हूँ इस बात का। लेकिन उसके लिए इदारों को अपना काम करना होगा। हुकूमत की बनाई हुई एसओपीज़ में आप तो कह रहे हैं कि देखिए लोगों को रोकना मुश्किल होगा, एसओपीज़ पर अमल दरामद करना मुश्किल होगा। जाहिर है पब्लिक को कंट्रोल जब इदारे नहीं कर सकते तो आप कैसे करेंगे। लेकिन जमील पर आचा साहब जो ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद कहते हैं हम सब कर लेंगे, आप एक दफे खोलें हम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? मैं वो बात कहना बड़ा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में इतने सारे कानून हैं, आप अगर सिर्फ रोड को देख लें उस पे नहीं, कि रोड पे कितनी लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को। और अब एक रवैया हमारा ऐसा डेवलप हो गया, हम किसी चीज़ को, हम जिस चीज़ को रोका जाता है लोग उस चीज़ को ज़्यादा उसको करते हैं कि ये हमें रोका क्यों जा रहा है, हमें ये क्यों मना किया जा रहा था, इधर से रोड से नहीं जाना है, वो इधर से ही जाते हैं जहाँ का लिखा जाता है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है। जो बात है जो मुफ्ती साहब ने कही, मेरे ख्याल से लाइन मुनक़ता हो गई, उन्हें जाना भी था, वो मगरिब की नमाज़ पढ़ाते ही उन्होंने कहा था मैं थोड़ी देर आपके साथ रहूँगा ताकि मौक़िफ़ दे सकें। इसका मतलब ये है कि हमारे उलमा हज़रात उस वक्त मानेंगे जिस वक्त तमाम तर बिजनेसेस को भी रोक दिया जाएगा। यही समझ में आई है मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर आदमी का अपना किरदार है। देखिए हुकूमत, ये बिल्कुल सही बात है कि हुकूमत ने ही सब काम कराना होता है। जहाँ पर हुकूमत स्ट्रॉन्ग होती है वो मुल्क में हर चीज़ हो जाता है। अब एक चीज़ जो जिनकी बात से मैं आपको बताऊं कि ये लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होते चले गए, उन्होंने बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए और लोग इसी तरह से उसको ओबे नहीं करते रहे। लेकिन जब लॉकडाउन किया जाता है, जब मैंने पहले भी इस बात को कह रहा हूँ कि हमने 22 जनवरी 2020 को ये मुतनब्बे किया था कि वुहान सिटी में, चाइना में ये प्रॉब्लम आ गई है, 6 लोग इंतकाल कर गए हैं उस वक्त और 300 मरीज थे। तो हमने कहा था कि आइसोलेशन वार्ड बना लें, क्वारंटाइन बना लें और लोगों को बताया था। लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं की। और उसके साथ तैयारी ये होती है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो साथ साथ आपको ये भी सोचना होता है कि जिनका कारोबार है, जो आदमी जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा उसका क्या करना है, उसके घर जाके आपने राशन देना है। अब कनाडा के अंदर यही सिस्टम है कि सबको लॉकडाउन किया गया और उनके सबके अकाउंट्स में चले। अब ये तो हम नहीं कर सके। आज पंजाब के डॉक्टर्स ने भी कहा कि बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं वहाँ पर जो वो इस वक्त नहीं जाना चाहते उस क्रिटिसिज्म में, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि हमारा मकसद इस वक्त यही है कि खुदारा इस पर रिविजिट किया जाए। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं पूछूंगी अतीक मीर साहब से कि सिंध की हुकूमत से बहुत शिकायत हैं ताजरों को। अब वो क्या समझते हैं कि एक तरफ डॉक्टर्स ने अपना रेड फ्लैग रेस कर दिया है कि दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम, एक तरफ हमारी ताजिर बरादरी है, 1 महीना की बात बिल्कुल वजह इनकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स भी होती हैं और कराची शहर में तो बेइंतहा होती है क्योंकि हर साल रमज़ानुल मुबारक के बाद जो तखमीना अतीक मीर साहब ही हमेशा बताते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी सिटी। ऐसे में इसको देखेंगे या कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एक कड़वा घूंट पी लेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है इस वक्त लॉकडाउन को मौसर बनाने के हवाले से, तिब्बी माहिरीन की अपनी राय के हवाले से, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का जो ये बयान है जो आज उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एलीट्स को मद्देनज़र रखकर फैसले नहीं कर सकते जो कि 70 साल में होते आए हैं, हमें सबका सोच कर फैसला लेना है। एक तरफ बात यह है डॉक्टर कैसर सजाद, आप क्योंकि कराची में हैं, कराची में आप लोगों ने कहा कि बहुत तेज़ी से ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रही है
اور پورے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. لیکن سندھ کی حد تک کیا آپ یہ نہیں سمجھتے چلے وفاق یا دیگر صوبے 18ویں ترمیم کے بعد اپنے فیصلے لیں گے نا؟ سندھ کیوں نہیں آپ کی بات سن رہا؟ آپ لوگوں نے چیف منسٹر سے ملاقاتیں کی, انہیں بتایا کہ یہ تو بہت ہی ایکسپونینشیل گروتھ ہے, ناؤ یو گو انٹو اے ویری اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہمیں تو یہ اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. میں تو ایز اے پی ایم اے سینٹر کو میں دیکھتا ہوں, پورے پاکستان کی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میں پی ایم اے کراچی کے جنرل سیکرٹری, ان کے پریزیڈنٹ, ہم سب جا کے ملے, ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے بھی ملے ہیں اور چیف منسٹر سے بھی ملے ہیں, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ نے اسٹیپس لینے اور جو بھی چیزیں ہیں آپ نے کرنی ہیں. یہ سب باتیں ہیں, لیکن اب وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایک طرف جو ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیڈرل جو ہے دوسرے آدمی کو کہہ دیتے ہیں, اور بزنس مین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ آپ یہ بات کریں. پتہ نہیں کیا پولیٹکس ہے یہ. دیکھیں بات ساری یہ فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کے آپس کی جو بھی پرابلم ہے, اس میں عوام پس رہی ہے, اس میں عوام کو نقصان ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. جو ٹیلی ویژن پہ پچھلے کوئی 15-20 دن سے آپ دیکھیں جو سیاست ہو رہی ہے, یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ فیڈرل ہے وہ ایک باپ کا کردار ادا کرے, اور میرے خیال میں سارے صوبے کو ملا کے ایک یونیفارم پالیسی بنائے. ہم نے بارہا یہ ریکویسٹ کی. لیکن پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر صوبہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے. اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہے تو سندھ سمجھتا ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کر دینا, پورا صوبہ بند کر دیں. نہیں تو اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے, جو بھی اختلافات ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ کیوں بات کی جاتی ہے؟ آپ کمرے میں بیٹھ کے جو بھی اختلاف ہے ایک یونیفارم پالیسی بنائیں. بالکل, اور یہ یونیفارم پالیسی پورے پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ کرونا صرف سندھ میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, کسی ایک آدمی سے ظاہر ہے پھیلنا شروع ہوا ہوگا پوری دنیا میں, اینڈ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح کر لے اور بقیہ جگہ پھر بعد میں خدا نہ خواستہ پھیلے یا ایک سے دوسرے میں پھیلے. سیاست کی بات کی انہوں نے, کیا میں یہ کہوں کہ تاجر برادری کو سیاسی مہروں کے طور پر یوز کیا گیا؟ کیونکہ اب تک آپ لوگ خاموش تھے, لیکن کل جو دکانیں کھلیں اور آج 6 تاجر جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں, جس پر خرم شیر زمان صاحب نے بڑا سخت کوئی بیان بھی دیا کہ پھر اگر یہ چیز نہ واپس لی گئی سم تھنگ آف دیٹ سارٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ پھر دیکھ لے گی. کیا آپ لوگ اس پوری چیز میں کھینچا تانی میں ہو گئے ہیں یا کیا بات ہے؟ نہیں, کل کا جو واقعہ ہوا اس میں بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تاجر ساتھی سے ایک غلطی تو ہوئی ہے. میں کبھی بھی حمایت نہیں کرتا, آپ کے یہ پروگرام کیے میں نے اس سے پہلے بھی. دیکھیں کرونا کوئی پالیسی نہیں ہے, ایک وبا ہے, ایک ہلاکت خیز, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک عذاب ہے نا. تو اس پہ ہم کیونکہ پروٹیسٹ کا تو کس پہلو ہے نہیں. صحیح, صرف ایک ہماری ایک جس طرح کہ بچہ ماں سے ضد کرتا ہے کوئی اپنی چیز کے لیے, تو عوام حکومتوں سے اپنی تکلیف شیئر کرتی ہے. صحیح. تاجروں نے بھی ایک تکلیف شیئر کی کہ آپ ہمیں کچھ جزو وقتی کاروبار کھولنے کا موقع دیں, اس میں ایسی تدابیر ہمیں دیں کہ جس میں ہم کورونا کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے, اور اگر ہم دانستہ طور پہ غفلت کریں تو آپ ہمیں سزا دیں. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب معقول یہ آفر ہے. لیکن ابھی تک وہ ایس او پیز بن نہیں پائے ہیں. نہیں, اب یہ آخری مرحلے پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے 1-2 دن میں انشاءاللہ یہ ہمارے تاجر بھی خوشخبری سنیں گے. میں جب کہ آپ کے پاس آ رہا تھا تو کمشنر آفس میں اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو میں چونکہ آپ کے مدعو تھا تو میں نہیں جا سکا. صحیح. لیکن مجھے یہ اچھی خبر سنائی گئی کہ اب ہم اس پریکٹس کی طرف جا رہے ہیں. یقیناً یہ حکومت سندھ کی ایک بڑی جرت مندانہ میں سمجھتا ہوں یہ اقدام ہوگا. بے شک ہماری یہ تاجروں کا دباؤ سمجھ لیں, تاجروں کی مجبوری سمجھ لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع دیا جاتا ہے, اب وہ ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, ہمارے لوگ اپنی فلاح میں, اپنے بہبود میں اس پوری چیز میں, کیونکہ مجھے بریک لینی ہے, پھر ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا کردار آتا ہے, کیونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ the meeting is in progress, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایس او پیز کے ساتھ جیسے مساجد کھولی گئیں ویسے ہی ہم کاروبار شاید جزوی طور پر کھلیں, یا جس طرح سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کچھ مارکیٹس کچھ دن کھلیں گی, کچھ مارکیٹس کچھ دن کھلیں گی. اب ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ تو بریک کے بعد پتہ چلے گا. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد جو بھی ایس او پیز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, اور آپ نے ابتدا میں کہا کہ پبلک کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں تو نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ میں دیکھیں یہ اس وقت جو بھی آپ شہر میں صورتحال دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی, لیکن
یہ ایوالیوشن کو روکنا، اس کے لیے ادارے موجود ہیں، وہ کہاں ہیں؟ غیر متحرک ہیں، ناکام ہیں، یا نہیں جب دکانیں کھل جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں دکانیں کھل جائیں گی، اس میں ہر کاروبار میں رش نہیں ہے. مثال ہے میرا تعلق فرنیچر کے کاروبار سے، اس میں رش نہیں ہے، تو اس میں رش کی بات نہیں ہے. اس میں 2-4 ملازم ہوتے ہیں، فاصلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. موبائل مارکیٹس، موبائل کپڑا، جوتا، چند مارکیٹوں کا آپ کہہ سکتے ہیں موبائل مارکیٹ ہے، یقیناً وہاں اس کی ایوالیوشن ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اگر طریقہ کار بنا لیا جائے تو اس میں برائی کی بات نہیں. بڑی بڑی سپر مارکیٹس کی چین آج کراچی کے اندر دوبارہ سیل کی گئی. یہ دوسری تیسری دفعہ ہو رہا ہے جو کہ تمام تر ایس او پیز نہیں عمل درآمد کرا سکی. ہیلتھ کیئر پرووائڈرز یہ کہتے ہیں 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتے انتہائی اہم، لیکن ساتھ میں ایس او پیز بھی بنائی جا رہے ہیں. کیا وفاقی حکومت سمیت ہماری صوبائی حکومت بھی اب صرف ہاتھ اٹھا رہی ہے کہ اب لوگوں کی مرضی اور جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کہہ رہے ہیں ان کی نہیں سنی جائے گی؟ ایسے میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کیا کریں گے؟ ویل ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ ہیں، عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب نے بتا دیا کہ مشاورت ہوئی تھی اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ 15 دن کا، پرسنلی وہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرفیو والا ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو پوری صورتحال ہے کہ ڈاکٹرز نے اپنی بات بیان کر دی، انہوں نے اپنی معاشی جو مسائل ہیں وہ بیان کر دیے. مفتی صاحب نے کہا سب کچھ بند ہوگا تو ہم بھی بند کر دیں گے. حکومت نے کہہ دیا ہم کیا کر سکتے ہیں. وفاق کو دیکھو، وفاق کہتا ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے. اس سب کے بیچ میں اب ہوگا کیا، یہ فرمائیے. دیکھیں بات ساری یہ کہ کل کی پریس کانفرنس ہم نے کر دی ہے اور ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، بہت پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارا ہیلتھ کا نظام کولیپس ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں ہیں، ساری باتیں کر دی ہیں. اب یہ سراسر جو ذمہ داری خدا نہ خواستہ ہوگا اگر یہ ہمارے ایک صاحب نے شاید کہا کہ یہ سندھ سے یہ سیاست ہو رہی ہے، جی بالکل ڈاکٹر شہباز گل ہے ہاں، اور باقی جگہوں سے کیوں نہیں ہوا؟ تو جی آج پنجاب سے ہو گیا ہے. ان کی اگر خواہش ہے تو ہم کل بلوچستان سے کروا دیتے ہیں، وہاں کے ڈاکٹر بھی بولیں گے، پرسوں کے پی کے بھی ڈاکٹر بولیں گے. یہ بات نہیں ہے، سب ایک ہی پچ پہ ہیں اور سب ڈاکٹر ہیں اور سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں. صحیح. وہ ساری باتیں انہوں نے کل کی اور جس کو ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن یہ بھی سوچ لیں کہ کل سے پرسوں سے 1 ہفتے کے بعد اگر یہ ہماری چیزیں خراب ہوتی ہیں، نمبر آف پیشنٹ انکریز ہوتے ہیں، نمبر آف ڈیتھ انکریز ہوتے ہیں، دی ریسپانسبلٹی ول لائی اونلی آن دی گورنمنٹ، only on the federal government rather I can say، کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے، سیاست کی، اور جو کہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ کہہ کے کہ یہ سیاست کر کے اور چلے گئے، یہ غلط ہوگا. لیکن آپ وفاق پہ نہیں ڈالیں، صرف وفاق تو آپ ریسپانسبل کریں، صوبے میں بھی ڈالنا پڑے گا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن چونکہ وفاق نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہماری بات کو سنی نہیں گئی، ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی وفاق کا آدمی، شاید پتہ نہیں کیا نام ہے، شہباز، اب ان کو یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ ہمارے جو حکمران اگر بنیں گے تو عوام کا کیا بنے گا. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. ہم یہ صرف درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جو پریس کانفرنس ہے آج، جو ہمارے پی ایم اے کے دوست اور دوسرے دوستوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، جو کہ ہماری بات کی تائید کی ہے، چونکہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، تو ہم سب لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ پہ. کل بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں، اور کل میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے 4 جو پاس پریزیڈنٹ ہیں، جو بلوچستان کے ہیں، جو کے پی کے ہیں، جو لاہور کے ہیں، یہ اور جو سندھ کے ہیں، یہ سب مل کے انہوں نے خط لکھا ہے. اچھا مجھے بالکل پرائم منسٹر صاحب کو، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پاکستانی ڈاکٹرز نے بھی خط لکھا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ آپ یہ نہ کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ جو ہے، پنجاب کے ڈاکٹرز نے بھی یہ کہہ دیا کہ پنجاب میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ حالات کافی، کیونکہ ماشاءاللہ بڑا صوبہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، یہ حالات کب سے آپ کو لگتا ہے بینگ ڈاکٹرز اینڈ سینگ دی ٹریجیکٹری کے عیاں ہونے شروع ہوں گے کہ وی آر ایکسپونینشلی رائزنگ؟ نہیں دیکھیں، عیاں ہونے شروع ہو گئے ہیں اور مزید کھلنے سے اور ہو جائیں گے. مزید چانسز ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کی ہے.
اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ہمیں تیاری تو کرنی چاہیے. تیاری کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عتیق میر صاحب، آپ نے کہا کہ ایک بچہ جیسے ماں سے ضد کرتا ہے ویسے ہم سندھ حکومت سے ضد کر رہے ہیں کہ بس ہو گیا، اب آپ کھولنا شروع کریں، ہم فاقہ کشی پر ہیں یا جو بھی مسائل ہیں. پھر کیسز بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، ظاہر ہے جب پتہ چلے گا آپ کو کہ رائز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہو ہی رہے ہیں رائز، پھر کیا آپ یہ خود سٹیپ لیں گے یا ویٹ کریں گے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھائے کہ بھائی بند کرو دوبارہ دکانیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں تو بڑی فکر انگیز باتیں ہیں، اور یقیناً اگر معاملہ بگڑتا ہے تو اس میں کیا شاہ اور کیا فقیر، کورونا کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا کسی کی. میں نے ذاتی حیثیت میں کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ اگر حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی تو پھر ہر صورت ہم کاروبار، اس لیے کہ آپ نہیں کہہ رہے لیکن آل سندھ تاجر تو کہہ رہے ہیں نا. سب جذباتی باتیں ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کریں گے، وہ بھی ایسا نہیں کریں گے، وہ بھی ایک فرسٹریشن ہے ان کا بھی. جتنے لوگ بھی یہ جو گرفتار ہوئے یا دیگر، کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھائے گا. ریاست سے تاجر کہاں ٹکرا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ہماری جو بھی ضد تھی اس کے پیچھے ایک جائز ایک بات تھی. ہم حکومت کی اجازت سے، حکومت کی بتائی ہوئی تدابیر سے، جو بھی احتیاط کے طور پہ ہمیں بتائی جائیں گی، اور حکومت کے وہ قوانین جو ہم وائلیشن کریں تو وہ ہم پر لاگو ہوں گے. ہم اس سے مشروط دکانیں کھولیں گے. اچھا، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جتنی دکانیں ابھی کھانے پینے کی کھلی ہوئی ہیں، جو پرچون کی کھلی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی تنظیم کے انڈر نہیں ہیں؟ وہ تنظیم تو چھوڑیں، وہ تو سرکار کے بھی انڈر میں نہیں ہے. نہیں، وہ کسی تنظیم میں ہیں یا نہیں ہے؟ کسی تنظیم میں کسی میں نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہول سیلر ایسوسی ایشن، ریٹیل گروسری ایسوسی ایشن ساری ہے نا. آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ نے کیا ان سے کہا بھائی تم لوگ کون سا ایس او پی فالو کر رہے ہو، کرو، کرواؤ؟ جب آپ وہاں پر بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو اپنی دکانوں پہ کیسے کریں گے؟ میرا تو یہ صرف سوال ہے. I'm not saying کہ مت کھولیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے مسائل نہیں ہیں، لیکن جب وہاں نہیں ہوئے تو اب کیسے ہوں گے؟ تو ان کو سزا دینے کی کوشش کی کسی نے؟ اچھا، تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے آپ سپر سٹورز سیل کر دیے نا، آج بھی 3 سٹور سیل کیے ہیں جی، تو آپ سزا دیں نا، کیوں نہیں سزا دیتے؟ ہم ویلکم کہتے ہیں اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو آپ سزا دیں. اگر آپ ہی سزا نہ دیں تو پھر ہم تو سزا نہیں دے سکتے. میرے خیال میں لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. لوگ جو ہیں سب لوگ نہیں سمجھتے. نہیں، دیکھیے لوگ سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے، کچھ دنوں کے بعد لوگ سمجھیں گے. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ کوئی کانسپریسی ہے، کسی کی کوئی چال ہے، لوگ گورنمنٹ کوئی ایسے ہی کر رہی ہے. لیکن ان سب میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ. ایگزیکٹلی، جو 14 اپریل تک کافی حد تک مؤثر لاک ڈاؤن تھا. دیکھیں جو بھی قانون ہے کہ آپ اگر دیکھیں دبئی میں چلے جائیں، آپ دیکھیے جو ڈرائیور یہاں کا ہے وہ وہاں جا کے تو کر کے دکھائے، وہ اپنا پہیہ نہیں روک سکتا. تو ریٹ آف دی گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے کہ جی یہ ہے تو آپ دیکھیے بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن آئی تھنک دیر از اے نو ریٹ آف گورنمنٹ. ابھی اس وقت جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں کہ جس طرح سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہر آدمی اپنی مرضی کر رہا ہے. ابھی تو آج صبح سے لے کے جو میں دیکھ رہا ہوں روڈ کے اوپر 5 بجے تک جو کنجیشن، اور میں کلینک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اتنا رش تھا. تو ایوری بڈی از آن روڈ. تو کیا ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو اپنا خیال خود رکھنا ہے؟ ہم نے بتا دیا ہے کہ فزیکل ڈسٹینس. میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ لوگ اپنا خیال کریں. اگر گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو اپنے گھر والوں کا خیال کریں. کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، لوگ اس میں اپنی جانیں because you have to leave. I know after the press conference، ایک پریس کانفرنس آپ کی ہوئی، ایک لاہور میں ہو گئی، آپ لوگوں نے اپنا ریڈ فلیگ ریز کر دیا. اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی یا آپ پش کرتے رہیں گے گاموں کو؟ نہیں، دیکھیں ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ جو کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ پورے دنیا میں یہ میسج چلا گیا ہے کہ ہم نے عوام کو، ہم نے حکمران کو یہ میسج دے دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. خدا را ایسے نہ کیا جائے. نمبر آف کیسز نہیں بڑھنے چاہیے، نمبر آف ڈیتھس نہیں بڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ویک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اور یہ کولیپس کر جائے گا. ہمارے پاس ٹرین ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس انکیوبیٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. اور ابھی تک ہم وہاں تک بھی نہیں گئے جو اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اپریل کے آخر تک، انہوں نے کہا تھا نا کہ 30,000 یا 20,000 کے ٹیسٹ پورے ڈے میں ہو جائیں گے. ایسے تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. 6,000 7,000 روز کی پورے اس کے ان کے ڈیش بورڈ پر. ہمیں یہی ہے کہ اس کی پریونشن ہے. دیکھیں اس کا صرف اور صرف
علاج یہی ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور اس کا پھیلاؤ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ گھر پہ رہیں. ابھی افطار اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے گھر پہ کریں، کسی کو بھی انوائٹ نہ کریں. رمضان تو شروع ہو جانے دیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی گھر پہ رہے. پھر ایک جوش ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف جائیں. بالکل صحیح جوش ہوتا ہے ہم خریداری. تو رمضان کو کیا کریں، پھر کیا کرے حکومت؟ آپ بتائیں، آپ کی کیا پرسنل رائے؟ دیکھیں یہاں میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی نقشہ کھینچا شہر کا، اور جو میں نے بھی دیکھا، تو اویئرنیس سے تو کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر کس سے ٹھیک ہوگا؟ ذرا عتیق میر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کیسر سجاد فار جوائننگ اس. کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی رائے پرسنل کیا ہے؟ کیونکہ سب اب اپنی پرسنل رائے دے رہے ہیں. مفتی نعیم نے بھی دے دی کہ 15 دن کا کرفیو لگنا چاہیے. دیکھتے ہیں عتیق میر صاحب کیا کہتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. آخر میں چاہوں گی کہ عتیق میر صاحب، کیونکہ سب اپنے پرسنل ویوز دے رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی مسائل بھی آپ جانتے ہیں، بہت بخوبی جانتے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو ڈفرینٹ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، جو مسائل ہیں. دیکھیں یہ قومی آفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کراچی شہر کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ حکومت سندھ اگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس رش کو محدود کرنے کا کوئی طریقہ کو نکالے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کو باہر نکلنے سے روکنا ہے، ان کے باہر نکلنے کی وجوہات کو جاننا ہے، تو اس کے بعد پھر اس پہ مل کے عمل کرنا ہے، مل کے کام کرنا ہے. میں خود سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ جتنی بھی اس وقت دکانوں پہ رش ہے، اشیاء خورد و نوش، یا یہ آپ اسٹورز میں دیکھتے ہیں، صحیح، یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بہت مہلک ہے، اس کے اثرات یقیناً اچھے نہیں ہیں. اس کو روکنے کے لیے حکومت کی رٹ بھی قائم ہو، حکومتی ادارے بھی کام کریں، اور ہم بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں. اور جب آپ کو مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی جائے تو اس رش کو مینٹین کرنے کا کوئی طریقہ کار اپنانا ہوگا کہ کم سے کم لوگ نکلیں، یعنی وہ سوچیں کہ اگر انہوں نے فرنیچر خریدنا ہے تو کیوں خریدنا ہے، کتنی ارجنسی ہے. یہ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو، ہم بھی سمجھائیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ چونکہ یہ اپورچونٹی تاجروں کو حکومت دے رہی ہے، یہ حکومت کا بہت بڑا قدم ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اس اپرچونٹی کو کس طرح سے صحیح یوٹیلائز کرنا ہے، یہ آپ کا بھی امتحان ہے. لیکن پھر جیسے ڈاکٹرز نے کہا کہ الٹیمیٹ پھر ذمہ داری حکومت پر ہی عائد ہوگی. اگر خدا نخواستہ کیسز بڑھے، انہوں نے کہا بڑھ تو رہے ہیں، لیکن اگر ہوش ربا اضافہ ہوا تو ہر ایک کو، ہر سٹیک ہولڈر کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اس میں اپنا حصہ تو نہیں ڈال رہے. بہرحال یہ بیماری ہے، اور جیسے پرائم منسٹر نے آج کہا کہ یہ تو ابھی رہے گی، اس کے ساتھ جینا بھی ہوگا. اس جینے کو کس طرح سے محدود کر کے ہم جی سکتے ہیں، پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے. ڈاکٹرز کی سنی جائے گی یا نہیں، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ، ظاہر ہے سب دعائیں بھی کریں گے، اللہ سے یہ بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرماتے، اس وبا کا خاتمہ کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقل، فہم، فراست، اس کو استعمال کرنا لازم ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.